रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। अगर अब उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है, इसका मतलब तुम्हारा उससे झगड़ा किसी लड़की की वजह से हुआ है। जी हाँ। कोई भी बार खाली नहीं वो जाए। बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवरथिंक कर रही हो। आप वहाँ पे थी नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं। डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम। मुझे अपनी तसल्ली करनी है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना हो, इसलिए अपना शक दूर करने यहाँ आ गई थी। देखो, रिश्ता कोई भी हो, उसमें अगर शक आ जाए तो वो कमजोर हो जाता है। अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं आगे ना बढ़ पाती, और अभी तो हमने बहुत आगे जाना है, अभी तो नई शुरुआत है। एक नुकसान तो ये कि उसके ख्वाब टूट जाएंगे, दूसरा नुकसान ये कि उसका लोगों पे से ईमान उठ जाएगा। अगर उसे पता चल गया इसके पीछे मैं हूँ तो दो नुकसान हो जाएंगे दादी। तो नुकसान कैसे? लेकिन अगर उसके ख्वाब टूट गए दादी, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये इस कंपनी को हेड करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में टॉप 5 की रैंकिंग में आती है। बदल जाएगी तुम्हारी सोच भी, नई नई आई हो इस दुनिया में। I actually don't agree. मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं किसी के कंधे पे पाँव रख के अपना कद ऊंचा नहीं करूंगी कभी। Business world is all about status. जी क्यों नहीं, जरूर मिलवाइएगा, जरूर मिलवाइएगा। खैर छोड़ो, मैं असद से बात कर लूंगी और तुम दोनों की मुलाकात करवा दूंगी। ये बड़े लोग हैं, किसी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। 6 माह से मैं आपको मीटिंग का कह रहा हूँ, आप प्लीज इनको बोले ना यार। क्या हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गया? यार ये तुम्हारे लेवल से ऊपर की बातें हैं। मुझे लगता है आपके हस्बैंड को उनसे मीटिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। छोड़ो, मीटिंग अभी नहीं हुई, इतना काफी है। खाना ऑर्डर कर लेते हैं। आई थिंक वी शुड लीव। चलो। अरे नहीं, प्लीज डिनर तो करके जाए हमारे साथ। 6 माह से मैं वेट कर रहा था इस मीटिंग का। ओह, सो सैड। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप लोग डिनर करते तो अच्छा लगता। मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं आपको फिर। अली सर, सर आई मीन अगर तुम्हें पता होता कि जो मीटिंग कैंसिल हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, तो शायद तुम ये मुझे कहते भी नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज सर, मेरे ख्याल से शायद इनके साथ आपकी कोई मीटिंग भी थी जो कैंसिल हो गई। सर अगर ये मुझे आपके बारे में बता देते तो मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता। आप यहाँ? These are my family friends. गुड इवनिंग। नहीं, it's okay, you can have your meeting. लेकिन अगर उनके बाद हो सके तो give it a shot. श्योर सर। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। डिनर तो कर लेते हैं। And don't worry, आपकी मीटिंग हो जाएगी और पॉजिटिव भी होगी। Thank you. Enjoy your meeting. आप कौन हैं और आप इनको कैसे जानते हैं? इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना कांटेक्ट नंबर देंगे? आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। Who are you? I'm just a little employee जी, मिराज मैडम की कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। डिनर तो कर ले, कॉल कर लेते हैं। नहीं, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए हमें प्रेप करना है ना, तो चले। Oh my God! मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। मैं तो कैसे कह रही थी, स्टेटस की बात होती है, आप नहीं समझेंगे। हालत देखने वाली थी दोनों मियाँ बीवी की, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद, completely two different people. और वो जो कह रही थी कि हमें जॉब देगी, I think. But I'm not going to lie, I'm a little happy for her as well, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और उसका काम हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से, so thank you for that. अभी तो वो हमारी मीटिंग सेट करवा रहे थे, खुद की मीटिंग कैंसिल हो गई। अली के सामने झुक झुक कर मिल रहा है तो दिमाग सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं देख रहा होता, वो समझती रुतबा या सोशल हायरार्कीज के उस उसूल को टूटते हुए देख रहा होता है जो उसने अपने जहन में अली के हवाले से कायम किया था। राइट। क्योंकि अगर अली एक आम शख्स है तो लोग उसके सामने मालिक और नौकर वाला रवैया क्यों अपनाएंगे? एग्जैक्टली। ये मंजर दिमाग में मौजूद पैटर्न से टकराता है और नतीजतन वो अलार्म बजता है, जिसे अक्सर दूसरे लोग गैस लाइटिंग के जरिए ओवर थिंकिंग का लेबल दे देते हैं। गैस लाइटिंग, ये लफ्ज यहाँ वाकई बहुत मुफीद है, जब कोई शख्स किसी दूसरे को उसके अपने ही मुशाहिदे पर शक करने पर मजबूर कर दे। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस किरदार का रवैया मुख्तलिफ है।
اس نے اپنے دماغ کے بجنے والے اس الارم کو بند نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا ڈیفینیٹلی کوئی بات ہے اور مجھے تسلی کرنی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اسٹرانگ ریئیکشن ہے نا؟ ہم۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی سیکیورٹی گارڈ کسی اسکرین پر ایک عجیب سا سایہ دیکھے اور بجائے یہ سوچنے کے کہ کیمرہ میں خرابی ہے، وہ خود باہر نکل کر تحقیق کرنے کا فیصلہ کرے۔ صحیح بات ہے، وہ محض وہم کا شکار نہیں ہے بلکہ سچ کی تلاش میں نکل چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اکثر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اس شخص کی پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہیں، اور یہی تباہی ہمیں اس کہانی کے اگلے حصے میں نظر آتی ہے۔ اور تباہی اس وقت زیادہ شدید ہوتی ہے جب آپ کا سامنا کسی ایسی حقیقت سے ہو جو آپ کے بنیادی عقائد کو جھنجھوڑ دے۔ حقیقت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات تو ہوتی نہیں۔ اسی بوجھ کا ذکر ہمیں دادی کے ساتھ ہونے والی اس شدید جذباتی گفتگو میں ملتا ہے۔ وہ سین جہاں کردار ڈر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک کردار انتہائی خوفزدہ آواز میں کہتا ہے اگر اسے پتا چل گیا اس کے پیچھے میں ہوں تو 2 نقصان ہو جائیں گے دادی۔ اور پھر وہ ان 2 نقصانات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس کے خواب ٹوٹ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کا لوگوں پہ سے ایمان اٹھ جائے گا۔ اور آخر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ تو اس کردار کی اپنی نفسیاتی حالت کو بالکل ننگا کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے اگر اس کے خواب ٹوٹ گئے دادی، میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اب یہاں مجھے ایک بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیا بات؟ دیکھیں، دنیا میں ہر روز لوگوں کے خواب ٹوٹتے ہیں، دل ٹوٹنا ایک عام سی بات ہے، تو اس گفتگو میں اسے اتنا بڑا سانحہ کیوں بنایا جا رہا ہے جیسے قیامت آ جائے گی؟ کیا واقعی کسی کا دل ٹوٹنا لوگوں پر سے ایمان اٹھ جانے جیسا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس لفظ ایمان کو مذہبی پس منظر سے نکال کر تھوڑا نفسیاتی پس منظر میں دیکھنا ہوگا۔ صحیح، یعنی پیورلی سائیکالوجی کے اینگل سے۔ جی، یہاں ایمان کا مطلب کسی کو خدا ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ بنیادی کور بلیف ہے جس پر ایک انسان اپنی زندگی کی پوری عمارت کھڑی کرتا ہے۔ اچھا۔ نفسیات کی زبان میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی ذہنی تضاد۔ کوگنیٹو ڈسوننس، رائٹ؟ جب دماغ میں 2 ایسی معلومات ایک وقت میں جمع ہو جائیں جو ایک دوسرے کی مکمل ضد ہوں تو دماغ اسے صرف ایک صدمے کے طور پر نہیں محسوس کرتا، تو پھر کس طرح محسوس کرتا ہے؟ وہ اسے باقاعدہ جسمانی درد کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب کسی کا سب سے قریبی اور اعتماد والا شخص اسے دھوکہ دیتا ہے تو دماغ کے وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو جسم پر چوٹ لگنے کی صورت میں درد کا احساس دلاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، یعنی فزیکل پین۔ بالکل، اس لیے کردار کا خوف بالکل واقعی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو یہ ڈسننس اس قدر شدید ہوگی کہ دماغ اس جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے بس سب جھوٹ ہے کا اصول اپنا لے گا۔ یعنی دماغ خود کو بچانے کے لیے صرف اس ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی فریب قرار دے دے گا تاکہ اگلی بار کوئی دھوکہ کھانے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ واقعی کسی کو زندہ لاش بنا دینے کے برابر ہے۔ لیکن اس جملے کا ایک اور رخ بھی ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ وہ ہے سچ چھپانے والے کردار کی اپنی ذہنی اذیت۔ جب وہ کہتا ہے میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، تو یہاں وہ اس عزیز کے ٹوٹنے کا ماتم نہیں کر رہا بلکہ اپنے اوپر آنے والے اس مسلسل گلٹ یعنی احساس جرم سے خوفزدہ ہے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے والا یا دھوکہ دینے والا شخص بڑے آرام سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بچا ہوا ہے، لیکن نفسیات شاید اس بارے میں کچھ اور ہی دکھاتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل مختلف دکھاتی ہے۔ دیکھیں، سچ چھپانے کا عمل دماغ کے لیے انتہائی تھکا دینے والا کام ہوتا ہے جسے ہم کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں۔ صحیح۔ حقیقت کو چھپانے کے لیے انسان کو لگاتار ایک جھوٹی دنیا قائم رکھنی پڑتی ہے جس میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ ذرا سی چوک اس بناوٹی عمارت کو گرا سکتی ہے۔ ہاں، وہ ڈر تو ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اس کردار کا یہ کہنا کہ میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، دراصل دادی کے سامنے نہیں بلکہ اپنے آپ کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف ہے۔ اوہ، اچھا۔ وہ اس انجام سے ڈر رہا ہے جہاں اس کی اپنی آئیڈینٹی ایک محافظ سے بدل کر ایک تباہ کار شخص کی ہو جائے گی۔ وہ دوسرے کو بچانے کی بات کر کے شاید اپنے ہی اندر کے اس برا آدمی بننے کے خوف کو چھپا رہا ہے۔ واو، یہ تو بہت گہرا ہے۔ اسے نفسیات میں پروجیکشن بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں انسان اپنی اندرونی خرابی کو باہری مقاصد کا لباس پہنا دیتا ہے۔
اور جب دو دماغ ایسی شدید کشمکش کا شکار ہونا کہ ایک طرف کوئی عجیب سی ہلچل دیکھ کر حقیقت ڈھونڈنا چاہتا ہو اور دوسری طرف کوئی اپنے احساس جرم اور سامنے والے کے ٹوٹنے کے ڈر سے سچ کو دبانا چاہتا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان جو چیز جنم لیتی ہے نا، وہ شک ہے، اور یہی اس ٹیزر کا سب سے گہرا اور ڈارک فلسفی والا حصہ ہے۔ جی، اس سین میں جہاں شک پر مکالمہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک کردار دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، دیکھو رشتہ کوئی بھی ہو، اس میں اگر شک آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر فوراً اپنا مقصد ان الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ کمزور نہ ہو، اس لیے اپنا شک دور کرنے یہاں آ گئی تھی۔ اور وہ آگے کہتی ہے، ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے، ابھی تو نئی شروعات ہے۔ ایگزیکٹلی، اب لوگ اکثر شک کو ایک ایسی دیمک کہتے ہیں جو رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن میں اس انالوجی کو رد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ دیمک تو باہر سے آتی ہے اور چیزوں کو کھاتی ہے نا، شک باہر سے نہیں آتا۔ تو پھر اس امر کو کس طرح واضح کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نا، شک دماغ کا اپنا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم ہے جو کہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ واہ، کیا مثال دیا آپ نے۔ جیسے انسانی جسم میں آٹو امیون بیماری ہوتی ہے نا، جہاں جسم کا اپنا دفاعی نظام باہر کے خطروں سے لڑنے کے بجائے بالکل صحت مند اعضاء کو دشمن سمجھ کر ان پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ رشتوں میں شک بالکل ویسا ہی ہے۔ دماغ نے ایک چھوٹا سا خطرہ محسوس کیا اور اپنے ہی رشتے کو جو ابھی تک ٹھیک تھا دشمن سمجھ کر اس کی چھان بین اور کاٹ پیٹ شروع کر دی، تاکہ مستقبل کے صدمے سے خود کو بچا سکے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس کردار کا عمل اس عام آٹو امیون رسپانس سے تھوڑا آگے کی چیز ہے۔ وہ شک کو اندر ہی اندر پال نہیں رہی، وہ خاموشی سے گھٹنے کے بجائے سیدھا مقابلہ کرنے یعنی کنفرنٹ کرنے کا راستہ چنتی ہے۔ ہاں، وہ صاف کہتی ہے کہ رشتہ کمزور نہ ہو، اس لیے اپنا شک دور کرنے آئی ہوں۔ یہ ایک انتہائی پرو ایکٹیو اور ہمت والا قدم معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ایک برا پھندا یا ٹریپ بھی ہے۔ کیسا پھندا؟ پھندا یہ ہے کہ تحقیق کا عمل خود اپنے آپ میں ایک حملہ ہوتا ہے۔ اوہ، میں سمجھی نہیں، وضاحت کریں اس کی۔ جب کوئی انسان کسی پر شک کر کے اس کے قدم ڈھونڈتا ہے تو وہ دراصل اس اعتماد یا ٹرسٹ کے بنیادی اصول کو توڑ رہا ہوتا ہے جس پر رشتے کا وجود قائم ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس ڈر سے کہ اس کی دیوار کمزور تو نہیں، اس پر ہتھوڑے مار مار کر اسے چیک کرنا شروع کر دے۔ ہتھوڑے کی چوٹیں چیک کرنے کے لیے لگائی جا رہی تھیں، لیکن آخر میں وہ چوٹیں ہی دیوار کو گرا دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی پرفیکٹ انالوجی ہے، یعنی جو قدم آپ رشتہ بچانے کے لیے اٹھاتے ہیں وہی اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ جی، اور اس کردار کا یہ کہنا کہ ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے، نئی شروعات ہے، باریک بینی سے دیکھیں تو یہ ایک جھوٹی تسلی یا فالس کمفرٹ معلوم ہوتی ہے۔ دودھ تک داخل ہو جاتے ہیں تو وہ نئی شروعات ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اکثر نئے آغاز پچھلی بربادیوں کی راکھ پر ہوتے ہیں۔ جب اعتماد کا شیشہ ایک بار چٹک جائے تو بھلے آپ شک دور کر لیں، اس چٹکنے کا نشان ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اور اس نشان کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے یہ ہمیں ٹیزر کے آخری حصے میں ملتا ہے۔ یہ حصہ نفسیاتی طور پر اتنا غول میل ہے کہ سننے والے کو جھٹکا لگتا ہے۔ ہاں، جہاں وہ محبت اور دشمنی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بالکل، پوشیدہ منصوبے اور جذبات ایک جگہ آ کر ٹکراتے ہیں۔ منظر کچھ اس طرح ہے کہ بیک گراؤنڈ میں انتہائی خوبصورت، نرم اور گہرا محبت کا گیت بج رہا ہے، تم ہی ہو۔ صحیح۔ یہ گیت فضا میں ایک سکون سا پیدا کر رہا ہے، لیکن اس گیت کی دھن کے بالکل اوپر سامنے جو مکالمہ چل رہا ہے وہ انتہائی سرد، ظالمانہ اور ناپا تولا ہے۔ جی، وہ جھگڑے والا مکالمہ۔ ہاں، ایک شخص دوسرے سے پوچھتا ہے، تمہارا اس سے جھگڑا کسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے؟ اور دوسری طرف سے انتہائی سنجیدہ جواب آتا ہے، جی ہاں۔ اور اس کے بعد جو جملہ بولا جاتا ہے وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اگر اب اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آ گئی ہے، اس کا مطلب کوئی بھی وار خالی نہیں جائے گا۔ ایگزیکٹلی، مطلب ایک ہی لمحے میں محبت جو گیتوں میں زندگی کا سرمایہ بتائی جا رہی ہے، ڈائیلاگ میں ایک انتہائی سستی کمزوری، ایک کھلی ہوئی نشانی کی جگہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی تاریخ اور نفسیات کا ایک سنگین ترین پہلو ہے۔ اسے اسٹریٹجک ولنریبلٹی یا منصوبہ بند کمزوری کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹجک ولنریبلٹی، یہ تھوڑا ایکسپلین کریں۔
دیکھیں، جب ایک انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز یا شخص نہیں ہوتا جس سے وہ شدید محبت کرتا ہو، تو اسے شکست دینا یا اسے جھکانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، رائٹ؟ بالکل، اور جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آ جاتی ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے وہ بے پناہ محبت کرنے لگے تو اس کے گرد ایک شیل بن جاتا ہے۔ صحیح، اس کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ جی، اس کے پاس اچانک کھونے کے لیے ایک بہت بڑی وجہ آ جاتی ہے۔ جو مکالمہ ہم نے سنا کہ کوئی بھی وار خالی نہیں جائے گا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمن اب اس مرد کو ٹارگٹ نہیں کرے گا بلکہ اس کی محبت پر حملہ کرے گا۔ یعنی دشمن جانتا ہے کہ اصلی چوٹ جسم پر نہیں، اس شخص پر لگانی ہے جس کے درد کا اثر سیدھا اس کے ذہن پر ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اوف، یہ سوچنا ہی اپنے آپ میں ذہنی الجھن پیدا کرتا ہے کہ کوئی دوسرے کے پاک جذبات کو ایک میتھ کی ایکویشن کی طرح استعمال کر رہا ہے، محبت کو ڈھالوں اور ہتھیاروں میں بدلا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف ڈراموں میں ہوتی ہو۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اکثر طاقت اور سیاست کے کھیل میں، چاہے وہ دفتر کی سیاست ہو، آفس پالیٹکس یا دوستوں کا غلط استعمال، انسان ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ایسی ہی باریک اور بازی چال کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کہاں زخمی ہو سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی نرم رگ کون سی ہے۔ بالکل، اس ٹیزر کا یہ مکالمہ کسی بھی کہانی سے ہٹ کر ایک سچائی کو آشکارا کرتا ہے کہ جب دشمنی اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو دشمن آپ کی طاقت سے نہیں الجھتا، بلکہ آپ کی محبت کو آپ کے خلاف ایک پھندے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ در حقیقت جب جذبات کسی تکنیک یا اسٹریٹجی کا حصہ بن جائیں تو محبت نہیں رہتی، بلکہ دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کہانی کے جتنے بھی پہلو ہم نے اس تحقیق میں کھولے ہیں، چاہے وہ علی کے سامنے کسی کا جھک کر ملنا ہو، دادی کو اپنے احساس جرم کی کہانی سنانا ہو، شک کو آگے بڑھا کر تلاش کرنا ہو، یا آخر میں محبت کو ایک ہتھیار کے طور پر دیکھنا ہو، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں نا؟ جی، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور یہ سلسلہ ہے کنٹرول کا۔ انسان دوسروں کے ذہن، ان کے حالات اور ان کے جذبات پر مسلسل کنٹرول چاہتا ہے۔ طاقت صرف پیسے یا رتبے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، کسی دوسرے کی سچائی، اس کے خوابوں اور اس کی حقیقت پر مکمل قبضہ کر لینا ہی طاقت کی سب سے قدیم شکل ہے۔ اور اسی وجہ سے اس گہری تحقیق کو یہاں سمیٹتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ صرف ایک ڈرامے کے ٹیزر تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جو جذبات اور نفسیاتی پیچیدگیاں یہاں پیش کی گئی ہیں، شک، اعتبار کا ٹوٹنا اور حقیقت کی تلاش، یہ ہماری عام زندگی کے مسائل سے بالکل منسلک ہے۔ صحیح بات ہے، ہم سب اس سے گزرتے ہیں۔ ہاں، کبھی کسی کی بات میں چھپے ہوئے راز ہمارے ذہن کو اس آٹو امیون اٹیک پر مجبور کر دیتے ہیں اور ہم شک کے ہاتھوں اپنوں کو کھریدنے لگتے ہیں، اور کبھی حقیقت کا سامنا کرنے کا خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جی، اور یہ تمام تجزیہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ معلومات اور سچائی کی تلاش میں قدم اٹھانا کتنی احتیاط مانگتا ہے۔ ہر سچائی کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اور ہر راز کے ٹوٹنے کے بعد پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہتی۔ ان حقائق کی روشنی میں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا خیال بھی ذہن میں آنا چاہیے جس پر ہم نے ڈائریکٹ بات تو نہیں کی، مگر وہ ان سب باتوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہم نے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچانے کی بات سنی۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو یہ باور کرائے کہ وہ اس کے خواب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے حقیقت چھپا رہا ہے یا اس سے ہمیشہ کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا حقیقت کو دبانا، کسی کو دھوکے میں رکھنا واقعی محبت کی ایک شکل ہو سکتی ہے؟ اوہ واو! یا پھر حقیقت کو دبا کر انسان دراصل سامنے والے کو اس حق سے محروم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے؟ جب جھوٹ بولنے والا سچ کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو دراصل وہ دوسرے انسان کی پوری زندگی پر حاکم بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یہ جھوٹ کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ سامنے والے کو ایک اندھیری قید میں رکھنے کے برابر ہے، جہاں دھوپ دکھانے کا سوئچ صرف جھوٹ بولنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیا اسے محبت کہا جانا چاہیے یا اسے نفسیاتی غلامی یعنی سائیکولوجیکل کیپٹیوٹی بنانا؟ یہ وہ آخری سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ کیا زبردست نقطۂ نظر ہے۔
حفاظت کا دعویٰ لیکن اصل میں مکمل اختیار اور حاکمیت۔ یہ سوال نہ صرف اس کہانی کی بنیاد پر بلکہ ہماری عام زندگی میں بولے جانے والے جو سفید جھوٹ ہوتے ہیں ان کی حقیقت پر بھی ایک آئینہ رکھ دیتا ہے۔ جی بالکل۔ جب انسان ڈسوننس کے خوف، شک کی اذیت اور محبت کے ہتھیار بننے کے تناؤ میں پھنسا ہو تو سچ ہی واحد چیز ہے جو آزاد کر سکتی ہے، بھلے وہ آزادی کتنی ہی خون آلود کیوں نہ ہو۔ اس زبردست خیال نے آج کی اس گفتگو کو ایک نیا رخ دیا ہے اور یقیناً سننے والوں کے ذہن میں یہ سوالات گھومتے رہیں گے۔ رات کے اندھیرے میں ایک نور ہو میرے لیے، ذرا اس جملے پر غور کریں کہ سننے میں کتنا خوبصورت اور کتنا رومانوی لگتا ہے۔ ہاں بالکل، اور کس قدر محفوظ بھی محسوس ہوتا ہے۔ جی، جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی سیاہی اور نامعلوم خطرات کے بیچ مطلب کوئی ایک چیز ہے جو راستہ دکھا رہی ہے۔ ایک امید کا استعارہ ہے۔ صحیح، اور ہم انسان عموماً محبت کو بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں نا، ایک پناہ گاہ کی طرح جہاں دنیا کے تمام دکھوں سے نجات مل سکے۔ بالکل۔ لیکن اور یہیں سے ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر وہ نور جو راستہ دکھا رہا ہے دراصل اسی اندھیرے میں چھپے ہوئے شکاریوں کے لیے ایک بہت بڑا اور چمکتا ہوا نشان بن جائے؟ اوف، یہ ایک بہت ہی خوفناک لیکن حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ ہاں نا، مطلب کیا ہو اگر کسی انسان کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا سب سے بڑا سہارا ہی اس کی سب سے جان لیوا کمزوری بن کر سامنے آ جائے؟ قطعی طور پر۔ اور آج ہم جن تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں جو شیدائی کے نویں قسط کے ٹیزر سے سامنے آئی ہیں، وہ بظاہر تو ایک ڈرامے کی جھلک لگتی ہیں۔ لیکن اگر ہم محض کہانی سے ہٹ کر دیکھیں تو یہ رشتوں کی پیچیدگی اور طاقت کے پوشیدہ حرکیات کا ایک زبردست مطالعہ ہے۔ بالکل، اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم کوئی کہانی نہیں سنا رہے بلکہ ان نفسیاتی تہوں کو کھول رہے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا شک رشتوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جی، اور کیسے لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کے چکر میں خود کو ایک نہ ختم ہونے والے احساس جرم میں لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو چلیں سیدھا اس مقام کی طرف چلتے ہیں جہاں سے اس پورے نفسیاتی کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ ان تفصیلات میں نا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ایک کردار پر سیدھا سیدھا اوور تھنک کرنے یعنی حد سے زیادہ سوچنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ او ہاں، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی کتنا عام ہے نا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ تم تو بس اوور تھنک کر رہے ہو۔ ہاں بالکل، لیکن وہ کردار اس الزام کو فوراً مسترد کر دیتا ہے اور ایک ایسا مشاہدہ پیش کرتا ہے جو بظاہر تو معمولی سا ہے لیکن اس کے اندر خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بج رہی ہے۔ وہ علی والا مشاہدہ نا؟ جی ہاں، وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو علی نامی کردار سے اس طرح جھک جھک کر ملتے ہوئے دیکھا جیسے علی اس کا کوئی مالک ہو اور وہ بندہ کوئی نوکر۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہے نا، مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے ہمارا کوئی بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف سا دوست ہو اور اچانک ایک دن ہم اسے کسی مافیا باس کی طرح لوگوں کو احکامات دیتے ہوئے دیکھ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی اوور تھنکنگ ہے؟ کیا دماغ ہمیں کسی آنے والے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو نمایاں کرتا ہے یا یہ واقعی صرف ایک وہم ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہاں ارتقائی نفسیات کا ایک بہت گہرا اصول کام کر رہا ہے۔ زبان اور الفاظ تو انسان نے بہت بعد میں ایجاد کیے نا۔ اس سے پہلے لاکھوں سال تک انسان صرف جسمانی حرکات یعنی باڈی لینگویج کے ذریعے ہی ایک دوسرے کو سمجھتا تھا۔ ہمارا دماغ آج بھی طاقت کے توازن کو الفاظ سے زیادہ رویوں سے پہچانتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ لاشعوری طور پر سگنل پکڑ لیتا ہے۔ بالکل،
جب وہ کردار کہتا ہے کہ کوئی جھک جھک کر مل رہا تھا تو وہ دراصل طاقت کے ایک غیر اعلانیہ ڈھانچے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ دماغ نے فوراً بھانپ لیا کہ جو کہانی الفاظ کے ذریعے سنائی جا رہی ہے وہ اس منظر سے بالکل مختلف ہے جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ایک منٹ ٹھہریں، کیا یہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دماغ محض کسی پرانے خوف یا کسی ذاتی تجربے کی وجہ سے چھوٹی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ دماغ بالکل غلطی کر سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم ہر جھک کر ملنے والے کو نوکر تو نہیں سمجھ سکتے نا۔ نہیں، مگر یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ دماغ اس وقت سب سے زیادہ الارم بجاتا ہے جب اسے عدم مطابقت یعنی انکنسسٹنسی نظر آتی ہے۔ اگر علی پہلے دن سے ہی ایک بااثر روپ میں سامنے ہوتا تو شاید حیرت نہ ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب ایک شخص کا دعویٰ کچھ اور ہو اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ بالکل مختلف ہو تو ذہن اس خلا کو پر کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسے اوور تھنکنگ کا نام دے کر خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ دراصل سامنے والے کا ایک دفاعی طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو شخص یہ مشاہدہ کر رہا ہے اس کی یہ جو تسلی کرنے کی ضد ہے یہ دراصل اسی انجانے خوف کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جسے وہ جانتا ہی نہیں۔ واہ، یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کتنی بار اپنے ہی درست مشاہدات کو اوور تھنکنگ کا لیبل لگا کر خود کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی دھوکے یا سچائی کو چھپانے کے حوالے سے ان ذرائع میں ایک اور انتہائی دلچسپ گفتگو بھی موجود ہے۔ ایک کردار دادی کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ ہاں، وہ اعتراف والا حصہ۔ بالکل، دادی کا کردار ویسے بھی کہانیوں میں دانشمندی کی علامت ہوتا ہے، تو وہ شخص اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا راز چھپایا ہوا ہے، اور اگر وہ راز کھل گیا تو دو بہت بڑے نقصانات ہوں گے۔ اور وہ نقصانات بہت گہرے ہیں نفسیاتی لحاظ سے۔ ذرا ان کی نوعیت دیکھیں۔ پہلا یہ کہ کسی کے خواب ٹوٹ جائیں گے، اور دوسرا جو یقیناً زیادہ ہولناک ہے وہ یہ کہ اس شخص کا لوگوں پر سے ایمان اٹھ جائے گا۔ اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ یہی بات، اب میں یہاں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی کسی کے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یا اس کا دنیا پر سے اعتبار قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا اخلاقی طور پر درست ہے؟ نفسیات میں اس عمل کو محافظانہ دھوکہ یا پروٹیکٹیو ڈسیپشن کہا جاتا ہے۔ پروٹیکٹیو ڈسیپشن؟ جی، یہ وہ جھوٹ ہے جو بظاہر کسی دوسرے شخص کو تکلیف اور صدمے سے بچانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ انسان فرض کر لیتا ہے کہ سچ اتنا تلخ ہے کہ سامنے والا اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ کیا یہ واقعی اتنی بری بات ہے؟ فرض کریں کہ ایک سچ جاننے سے حقیقت میں صرف تباہی آنی ہے، تو کیا حقائق چھپانا ایک قربانی نہیں ہے؟ بظاہر یہ واقعی ایک قربانی لگتی ہے۔ ہم اسے محض ایک دھوکہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں تو اس کے اندر ایک لاشعوری خود غرضی بھی چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کردار کا یہ کہنا کہ میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل خوف اس دوسرے شخص کے ٹوٹنے کا کم اور اس احساس جرم کا زیادہ ہے جو اس راز کے فاش ہونے پر خود اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اوہ، مطلب وہ اپنے ضمیر کے بوجھ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، وہ دوسرے کی معصومیت کو برقرار رکھنے کے بہانے خود کو بچا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹ کو زندہ رکھنے کے لیے ذہن کو مسلسل مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اسے ہم کوگنیٹیو لوڈ کہتے ہیں۔
یار یہ تو بالکل ایسا ہوا نا کہ کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور ہم اسے ہڈی جوڑنے کا علاج فراہم کرنے کے بجائے صرف دردکش ادویات کھلاتے رہیں۔ زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ ہاں مطلب وہ وقتی طور پر تو مسکراتا رہے گا کہ اسے درد نہیں ہو رہا، لیکن اندر ہی اندر وہ ہڈی غلط جڑ رہی ہے، اور ہم نے اسے درد سے تو بچا لیا لیکن اس کی بنیاد ہمیشہ کے لیے کمزور کر دی۔ بالکل، وقتی طور پر پین کلر دینا آسان لگتا ہے، لیکن جب سچائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو نقصان دگنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو دگنے نقصان کی بات کی گئی ہے نا کہ لوگوں پر سے ایمان اڑ جائے گا، یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جب کوئی اپنا اتنا بڑا فریب کرتا ہے تو انسان کا پوری انسانیت پر سے اور سب سے بڑھ کر اپنے خود کے فیصلوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ صحیح، اسے لگتا ہے کہ میں دنیا میں کسی پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جی، اور یہ ایک ایسا نفسیاتی خلا ہے جسے بھرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس درد کش دوا یا اس کھوکھلی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو ہم فوراً ایک اور بہت بڑے تضاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ شک والا مکالمہ نا؟ جی بالکل، ایک طرف سچائی کو چھپا کر رشتہ بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک اور مکالمہ ہے جہاں شک کے زہر کا ذکر ہے۔ ایک کردار کہتا ہے کہ دیکھو، رشتہ کوئی بھی ہو، اس میں اگر شک آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بالکل مستند حقیقت ہے۔ بالکل، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر وہ ایک عجیب سی منطق پیش کرتا ہے۔ وہ جواز دیتا ہے کہ ہمارا رشتہ کمزور نہ ہو، اس لیے میں اپنا شک دور کرنے کے لیے یہاں تفتیش کرنے آئی تھی۔ اور یہ کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہم آگے نہ بڑھ پاتے۔ ہاں، اور کہتی ہے کہ کیونکہ یہ تو ہماری ایک نئی شروعات ہے۔ مطلب یہ بات مجھے بے حد مذاق خیز لگتی ہے۔ بالکل، یہ ایک واضح تضاد ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی گھر کی بنیادوں میں دیمک لگی ہو اور ہم کہیں کہ چلو دیواروں پر نیا رنگ کروا لیتے ہیں تاکہ گھر مضبوط ہو جائے۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ شک رشتے کو برباد کرتا ہے اور دوسری طرف اسی کو بچانے کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ انسانی ذہن کی سب سے پیچیدہ اور حیران کن صلاحیتوں میں سے ایک ہے، اپنی غلطیوں کو ایک انتہائی مثبت اور نیک جواز فراہم کرنا۔ نفسیات کی زبان میں اس کیفیت کو کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی ہم آہنگی کا فقدان کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوگنیٹو ڈسوننس کام کیسے کرتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کسی انسان کے اعمال اس کی اپنی اخلاقی اقدار سے ٹکراتے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک شدید قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل، وہ شخص اندر سے جانتا ہے کہ چھپ کر پیچھا کرنا غلط عمل ہے۔ دل تھا میرا خاموش سا، تیری آہت سے بول اٹھا، رات اندھیری روشنی تو میری دنیا کا نور بنا، میں ٹوٹ کے بھی تیرا پاس رہا، تیری راہوں میں کھو گیا ہوں میں، خود سے بھی اب جدا ہوں میں، عشق تیرا عبادت سا لگے، ہر سانس میں بس دعا ہوں میں،
इश्क रहा बस तेरा, तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुदा हूँ मैं। इश्क तेरा बदत सा लगे, हर सांस में बस दुआ हूँ मैं। रब से मांगा था तुझे ही, रब ने इम्तिहान बना दिया। तू मिला भी तो यूं मिला, जैसे ख्वाब दिखा के छुपा दिया। था मेरा खामोश सा, तेरी आहट से बोलूं था। रात अंधेरी रोशनी तू, मेरी दुनिया का नूर बना। मैं टूट के भी तेरा रहा, तू दूर होके भी पास रहा। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुदा हूँ मैं। इश्क तेरा ये बदत सा लगे, हर सांस में बस दुआ हूँ मैं। आंखों में तेरी डूब गया, दर्द भी जैसे मीठा हुआ। नाम तेरा जो लब पे आए, जख्म मेरा भी गहरा हुआ। तू मिल न सका फिर भी मेरा, ये इश्क रहा बस तेरा। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुदा हूँ मैं। इश्क तेरा बदत सा लगे,